बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या है? पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? हमारे हम वतन किस हाल में रह रहे हैं? प्रोफेसर सगीर तबस्सुम, उनकी एक नज़्म है, बहुत ही ज़बरदस्त, पंजाबी की है। सारे मंजर धुंधले धुंधले, सारियां शक्लां डरियां, सब दे रंग ने उड्डे उड्डे, सब दियां अखां मरियां। ना रातां नूं तारे जगदे, ना गलियां विच दीवे, ना कोई फट जिगरदे सींदा, ना कोई पीड़ां पीवे। ना मंदर दी टल्ली खड़के, ना अंदर दे तार, ना कोई बांग मसीतों आवे, ना दिस्से कोई गार। चार चुफेरे अग दे भंबड़, चार चुफेरे धुप, सारी वस्ती चुप। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की अमली, क्योंकि हालात बहुत ही ख़राब से ख़राब तर हैं। और कोई भी इंडेक्स उठा के देख लें, दुनिया भर के जो आलमी इदारे हैं वो रैंकिंग करते हैं कि फ़लाँ मुल्क फ़लाँ शोबे में कैसा है, फ़लाँ शोबे में कैसा है, फ़लाँ शोबे में। तो पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर मैंने तकरीबन तमाम रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की हैं, और हर शोबे में पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, और जहाँ तरक्की कर रहा है वो इंतहाई शर्मनाक शोबे हैं। हम दहशतगर्दी में सबसे आगे हैं, ख़वातीन की बेहुरमती में हम सबसे आगे हैं, आइन और कानून की पामाली में हम सबसे आगे हैं, जमहूरियत के कत्ल में हम सबसे आगे हैं, इंसानी हकूक़ के कत्ल में हम सबसे आगे हैं। और ये है हमारी क्रेडिट हिस्ट्री। और चूँकि आप बैंक में जाते हैं तो वो पता करते हैं ना कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। तो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री ये है कि बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लस निज़ाम और गैर एलानिया मार्शल लॉ जो है वो वबाल जान बना हुआ है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। और ये तजुर्बा 3 साल पहले किया गया, जब इमरान खान साहब को हटाया गया और उनको हटा के एक तहरीके अदम एतमाद सो कार्ड लाई गई और तख्ता उलट दिया गया। उस वक्त ये कहा गया, एक बाहर से साइफ़र मंगवाया गया और साइफ़र के ज़रिए ये सब कुछ किया गया, ताकि इदारों के अंदर भी दबदबा कायम रहे कि बड़े साहब का हुक्म आया है, अंदर से भी कोई अगर बोलना चाहे तो वो ना बोले, क्योंकि अंदर के भी हालात जो हैं वो काफ़ी पतले हैं। इसीलिए अब ये 3 साल से इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। इम्पोर्टेड सरकार का तजुर्बा करके देख लिया, काकड़ सरकार का तजुर्बा करके देख लिया, और अब इलेक्शन चोर सरकार का तजुर्बा किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर पुश्त पनाही है हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, और पूरे ज़ोर शोर से पीछे खड़ी है। और इस जाली निज़ाम को कामयाब करने के लिए, और इस झूठे और फरसुदा निज़ाम को कामयाब करने के लिए हर तरह का जुल्म करके भी देख लिया, हर तरह के हालात ख़राब करके देख लिए, चादर चार दीवारी को पामाल करके देख लिया, सब कुछ कर लिया। और लेकिन वीगो डाले आ गए, 13 के 13 इंटेलिजेंस इदारों को इस्तेमाल करके देख लिया, तमाम इदारों को अपने शिकंजे में करके देख लिया, और यहाँ तक के आइनी इदारों को भी बुलडोज़ कर दिया गया। और एक आखिरी उम्मीद की किरण जो होती है वो अदलिया होती है, उस पर भी ऐसा हल चलाया गया है कि उसको भी तबाह व बर्बाद करके रख दिया गया है, और वो भी अब अपनी मुट्ठी में है। और ये सिचुएशन हमारे सामने है। और उस वक्त बहाना ये बनाया गया था कि जनाब इमरान खान साहब अनाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, इनको कुछ पता नहीं है, और मईशत जो है वो इनके बस की बात नहीं है कि ये संभाल सकें। जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में जो उस वक्त कोरोना आया, और कोरोना में पाकिस्तान एक रोल मॉडल बन गया। उससे पहले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पाकिस्तान ने लड़ी, पराई जंग थी, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस का वो रोल मॉडल बन गया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और अपने वतन को साफ़ कर दिया है, वो एक आइडियल है। उसके बाद उस वक्त हमने कामयाबियाँ क्या हासिल की? कुलभूषण को पकड़ा, और उस वक्त कामयाबी हासिल की हमने अभिनंदन को, और दो तैयारे गिराए और अभिनंदन को पकड़ा, और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया।
اور اس وقت پاکستان کی جو ترقی شرح نمو ہے وہ 6.2% تھی، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت بھی ہم کہتے رہے اور اس وقت بھی سمجھدار لوگ یہ سارے کہتے رہے کہ یہ کام مت کریں، اور یہ اگلا سال الیکشن کا ہے، الیکشن ہوں گے اور معاملہ آگے بڑھے گا، ملک کو ڈی سٹیبل نہ کریں، لیکن ڈی سٹیبل کر دیا گیا۔ جنرل باجوہ نے کیا اور اس کو آگے بڑھایا موجودہ جنرل صاحب نے، اور ان کو آگے لے کے اسی طریقے سے آگے جا رہے ہیں۔ لیکن صورتحال جو ہے 3 سال گزرنے کے بعد بھی معاملات جوں کے توں بلکہ بدتر ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں، کچھ خبریں ہیں، اور پہلی خبر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنایا گیا عمران خان صاحب پہ، بشرا بی بی پہ، ان کو سزائیں دے دی گئیں اور وہ جیل میں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہی 190 ملین پاؤنڈ جو نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گیا نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں گیا، باہر سے ریکوری ہوئی اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے سندھ اور وفاق کے اکاؤنٹ میں جا چکا ہے۔ اب شہباز رانا صاحب جو کہ بہت ہی اچھے جرنلسٹ ہیں اور گرپ ہے ان کی اکانومی ریلیٹڈ ایشوز پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز حکومت نے ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ کے پاس جو موجود 190 ملین پاؤنڈ تقریباً 54 ارب روپے کی رقم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور رقم سے دانش یونیورسٹی اور دانش سکول اور فلاں فلاں پہ خرچ کیے جائیں گے۔ تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا اور پاکستان کا تھا، اور اس کا تعلق وہ نہ ملک ریاض سے اور نہ ہی عمران خان صاحب سے، وہ پیسہ ریکور ہوا اور آیا، اب اس پیسے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جبکہ دوسری جانب سب سے بڑا جو کیس ہے وہ یہی بنایا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کس حد تک استعمال کی گئی۔ یہ تو میں نے ایک وہ تو پوری کی پوری ریپیٹ کیا کریں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں مجموعی طور پر لاکھوں مقدمات پچھلے 3 سالوں میں جھوٹے اور بے بنیاد درج کیے گئے، سیاسی کارکنان پہ، میڈیا پرسنز پہ اور سیاسی رہنماؤں پہ، سب پہ درج کیے گئے، اور ساتھ ساتھ بے شمار میڈیا کے نمائندوں کو، اینکر پرسنز کو، صحافیوں کو بے روزگار کر دیا گیا کہ ہمارا نیریٹو بکنا چاہیے، لیکن وہ نیریٹو نہیں بک رہا، بن ہی نہیں رہا تو بکے گا کیا۔ تو اس کے بعد اگلی خبر ہے جی، اس دوران لایا گیا چیمپئن محسن نقوی صاحب جو کہ خصوصی ایلچی تھے، کیونکہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ماشاء اللہ ہی لگانا ہے یا غیر اعلانیہ ماشاء اللہ لگانا ہے تو پھر عمران خان صاحب برے تھے، مان لیا۔ اب پچھلے 3 سالوں میں تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور سب کچھ آپ کے پاس ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور اس وقت ڈمی حکومت ہے، ڈیفیکٹو رولرز آپ ہیں، آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ پاکستان کی معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ پاکستان کی سیاست بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ معیشت معاشرت کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ اور جمہوریت بہتر کیوں نہیں؟ کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا، اور پاکستان کے عوام کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے، اور کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، کوئی ملک آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اب آپ چلے گئے ہیں بنگلہ دیش کے پاس کہ جناب آپ آئیں اور آپ آ کے ہمارے پاکستان میں انویسٹ کریں، آپ سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان کے سرمایہ کار جو ہیں وہ یو اے ای جا رہے ہیں، وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں، وہ سری لنکا جا رہے ہیں، وہ انڈیا جا رہے ہیں، وہ یورپ جا رہے ہیں، وہ قطر جا رہے ہیں، وہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے سرمایہ کار، پاکستان کے کاروباری لوگ، پاکستان کے تاجر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سے آپ کے پاس سرمایہ کاری کے لیے آئے، جبکہ یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ ایک لاقانونیت کا دورہ ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، اور یہاں پہ اغوا برائے تاوان چلتے ہیں۔ اور پنجاب کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، اس وقت پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے کرائم پہ۔ وہاں پہ پچھلے سال جو ٹک ٹاکر رانی کا سال ہے، اس میں
خواتین سے زیادتیوں اور خواتین سے اجتماعی زیادتیوں کے مقدمات میں 100 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اس وقت بھی چادر چار دیواری کا کوئی وہاں پہ خیال نہیں رکھا جا رہا۔ سیاسی پابندیاں ہیں اور جمہوری سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد کالا قانون پیکا ایکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پنجاب میں استعمال ہو رہا ہے کہ توہین مریم پہ مقدمات اور اٹھایا اور گرفتار کیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ اس نالائق حکومت کو جس کا عوام میں کوئی وجود نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی بنائے ہوئے ہیں، اور آپ کو 2.25 سال ہو گئے ہیں آپ کو خود کو آئے ہوئے، اور ان کو لائے ہوئے ایک 14 مہینے ہونے والے ہیں۔ تو ان 14 مہینوں نے یہ نہیں کیا، اور اس سے پہلے کاکڑ سرکار آپ کی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا، اور آپ بھی ناکام، اور آپ کا یہ ماڈل بھی ناکام، اور ہر طرف سے ناکامی ہی ناکامی۔ اور اب اس ناکامیوں کے چرچے عالمی ایوانوں میں بھی ہیں، عالمی اداروں میں بھی ہیں، میڈیا ہاؤسز میں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے، اگلی خبر جو ہے، کیونکہ اقربا پروری انتہا کی ہے، اور جو آپ کا سپر سٹار بیٹسمین تھا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین بنائے گئے، وہاں پہ بھی ناکام، وزیر داخلہ بنائے گئے، وہاں پہ بھی ناکام، اور خصوصی ایلچی کے طور پر گئے، وہاں پہ بھی ناکام۔ لیکن چونکہ وہ خصوصی ایلچی ہیں، ان کے ساتھ عزیز داری ہے، اقربا پروری ہے، لہٰذا وہ سب سے اچھے ہیں۔ اور ان کی ناکامیوں کی داستان یہ ہے کہ امریکہ گئے تو وہاں سے واپس آئے تو چائنا ناراض ہو گیا، اور باقی ساری چیزوں کا علم ہے، پہلے بھی کافی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں جی، چیمپئن ٹرافی کروائی گئی، چیمپئنز ٹرافی کرکٹ کی، اور فائنل کی تقریب پاکستان میں نہیں ہوئی کیونکہ بھارت کو آپ نہیں راضی کر سکے، اور تقریب ہوئی بیرون ملک۔ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کی تقریب میں محسن نقوی صاحب موجود نہیں تھے، اور پاکستان کی نمائندگی نہ ہونے کا معاملہ جو ہے وہ مزید سبکی کا باعث بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں طبیعت خراب تھی، اور دوسری جانب ڈائریکٹر صاحب گئے تھے، اور انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے، اور لیکن بضد ہیں کہ جناب اسی سے ہم نے کام چلانا ہے۔ اور یہ جو فرنٹ مین ہوتے ہیں، یہ جو فیورٹس ہوتے ہیں، یہ فیورٹس جو ہیں وہ آپ کی جڑوں میں آپ کے بیٹھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے، پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے والی ڈینش کمپنی جو ہے، شپنگ لاجسٹک کمپنی، وہ انڈیا چلی گئی ہے، اور اب وہاں پہ سرمایہ کاری کرے گی، کیونکہ یہ خبر ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی معروف شپنگ اور لاجسٹک کمپنی نے بھارت میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد ملک کے بندرگاہی ٹرمینل اور لینڈ سائڈ انفراسٹرکچر کو ترقی دینا ہے۔ یہ اعلان فروری 2025 میں سامنے آیا۔ اسی کمپنی نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، اور اس کا پہلی منزل پاکستان تھی، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں اس میں شاید یہ کمپنی جو ہے اب شفٹ کر رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں۔ تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ ہر جگہ سے ایسی ہی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں، یہ ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ، اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں اگین ہماری ٹک ٹاکر سی ایم کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ آپ نے ان کو وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب ساڈی گل ہو گئی ہے۔ ان کے صوبے میں انہوں نے گندم نہیں خریدی پچھلے سال، اور کسانوں کو رول کے رکھ دیا، اور وہ رسوا ہو گئے، اور گندم کی کم قیمت اور حکومت کی جانب سے امدادی نرخوں سپورٹ پرائس کے خاتمے نے گندم کے موجودہ بوائی سیزن کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار زیادہ منافع بخش سبزیوں اور نقد آور فصلوں جیسے سرسوں اور دالوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے ادارے نے برائے خوراک و زراعت، اس نے
یہ خبردار کیا ہے کہ مئی 2024 میں گندم کی کم از کم امدادی قیمت ختم کیے جانے کے بعد سے گندم کے زیر کاشت رقبے میں سال بہ سال کمی واقع ہوئی ہے، اور اس سال مزید اس میں کمی آئے گی، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوائیں گے۔ پہلے جو گندم منگوائی تھی وہ کیڑوں والی گندم تھی، جسے فلور ملز نے بھی لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک اور زہریلی گندم ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی اناج چاول کی برآمدات کیلنڈر سال 2025 میں 50 لاکھ ٹن ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو 2024 کی ریکارڈ سطح 65 لاکھ ٹن سے کم ہے، اور یہ سچویشن چاول کی ہے۔ اس طریقے سے یہ اقوام متحدہ کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ 2018 میں ایک اناڑی کو بٹھایا گیا تھا جو ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا۔ ہم نے ملک کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا اور سیاست کی قربانی دی، یاسین اقبال صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انٹرنیشنل رپورٹس اور کچھ حقائق پر مبنی خبریں، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہ اناڑی پھر بھی ملک چلا رہا تھا، لیکن پچھلے 3 سال سے ملک بربادی کی طرف گامزن ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔